हेलो किड्स, हाउ आर यू। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की नॉवल जिसका नाम है स्विस फैमिली रॉबिन्सन। तो मैं आज आपको इसकी रीडिंग करवाऊंगी और साथ इसकी ट्रांसलेशन भी करवाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि इस नॉवल में क्या बता रहे हैं और ये स्टोरी किस बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Lieutenant Bell has been a sailor for many years. तो बच्चों, ये एक करेक्टर है जिसके बारे में ये हमें बता रहे हैं। इसका नाम है लेफ्टिनेंट बेल। लेफ्टिनेंट बेल जो है वो एक सेलर है। सेलर कहते हैं कश्ती चलाने वाला या मल्लाह। लेफ्टिनेंट बेल एक सेलर है, एक मल्लाह है काफ़ी सालों से। He has spent a long time at sea and he has faced a lot of difficulties on his voyages. बता रहे हैं कि he spent a long time at sea. उसने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी टाइम जो है वो समंदर में ही गुजारा। And he had faced a lot of difficulties. और उसने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया on his voyages, अपने समंदरी सफ़र में। वॉयजेस कहते हैं समंदरी सफ़र में। पायरेट्स आर अ ग्रेट डेंजर। सबसे बड़ा जो ख़तरा उसको था वो था जो डाकू होते हैं, यानी को समंदरी डाकू। एंड देयर हैव बीन टेरिफाइंग मोमेंट्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। और जैसे कि आपको पता है, आपने कभी इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा कि जब तूफ़ान आता है समंदर में तो कश्ती भी तोड़ देता है। मतलब बहुत ही ख़तरनाक किस्म का तूफ़ान होता है। तो इस बंदे ने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे तूफ़ान देखे होंगे जो कि बहुत ख़तरनाक होंगे। When huge waves nearly swallowed his ship. और बता रहे हैं कि इतने ख़तरनाक तूफ़ान थे कि तकरीबन उसकी कश्ती को निगल ही लिया था उन्होंने। द एडवेंचरर कह रहे हैं लेफ्टिनेंट बेल को। मतलब ये एक ऐसा मुहिम जो था जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सफ़र किए, बहुत सारे समंदरी सफ़र इसने किए और बहुत सारे ख़तरनाक तूफ़ान इसने देखे और ख़तरनाक मोड़ भी आए होंगे काफ़ी सारे इसके सफ़र में। तो फिर ये एक मुहिम जो हुआ। मुझे लगता है कि इसको समंदर में सफ़र करना बहुत पसंद है, वरना कोई आम इंसान तो है वो समंदर में इतने शौक से सफ़र करना पसंद नहीं करता। If you love me and our children, you won't go on another voyage. His wife keeps begging. तो अब बच्चों बता रहे हैं कि इसकी बीवी जो है वो लेफ्टिनेंट बेल को कुछ कह रही है। तो हम देखते हैं कि वो क्या कह रही है। If you love me and our children, वो बीवी कह रही है इसको कि अगर तुम हमें प्यार करते हो, मुझे और मेरे बच्चों को प्यार करते हो, तो तुम्हें अब सफ़र पे नहीं जाना चाहिए। His wife keep begging. उसकी बीवी उससे मिन्नतें कर रही थी, arguing him to stop traveling. और उसको ये बार बार बहस कर रही थी, बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज़ तुम सफ़र पे मत जाओ एंड फाइंड अ जॉब ऑन लैंड। और ज़मीन पे ही कोई नौकरी ढूंढ लो। इफ़ यू लव मी देन यू नो दैट व्हाट यू आस्क इज़ इम्पॉसिबल, ही ऑलवेज आंसर्स। तो अब बच्चों बता रहे हैं कि ये दोनों के दरमियान एक मुकालमा हो रहा है, एक डायलॉग हो रहा है। तो लेफ्टिनेंट बेल ये बता रहा है अपनी बीवी को कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो तुम ये जानती हो कि जो कुछ तुमने कहा है वो नामुमकिन है। द सी इज़ माई लाइफ एंड आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ अवे फ्रॉम इट। वजह उसने बता दी है लेफ्टिनेंट बेल ने कि समंदर ही मेरी ज़िंदगी है और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं समंदर से कभी दूर हो जाऊं। तो बच्चों, मैं आपको ये बता रही थी कि कोई भी बंदा जो है वो समंदर में सफ़र करना पसंद नहीं करता जब तक कि उसको खुद शौक़ ना हो, क्योंकि समंदर में सफ़र करना एक बहुत ही ख़तरनाक अमल है और इसमें इंसान की जान भी जा सकती है। तो वही इंसान जिसको बहुत ही शौक़ हो कि वो समंदर में सफ़र करे और अपनी सारी ज़िंदगी वहीं गुजारे, वो वही शख्स होगा जिसको बहुत ही शौक़ होगा कि वो समंदर में सफ़र करे, जिसको जज्बा होगा कि वो बस समंदर में ही रहे और सफ़र करे और उसको ये पसंद होगी चीज़, तभी वो ये काम कर सकता है। ड्यूरिंग हिज लास्ट ट्रिप,
Lieutenant Bell kept remembering his wife's words as the adventure struggled with waves the size of the mountains. اب بچوں اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیورنگ ہز لاسٹ ٹرپ، اس کی آخری ٹرپ میں لیفٹیننٹ بیل کیپٹ ریممبرنگ ہز وائف's ورڈز. لیفٹیننٹ بیل کی جو بیوی تھی اس نے جو اس کو الفاظ کہے تھے اس نے یہ یاد رکھے. کیوں؟ ایز دا ایڈونچر اسٹرگلڈ ود ویوز دا سائز آف ماؤنٹینس، کیونکہ لیفٹیننٹ بیل نے تقریباً پہاڑ جتنے بڑے لہروں کا مقابلہ کیا. تو تب اس کو یاد آیا کہ اس کی بیوی نے اس کو کتنا سمجھایا تھا کہ تم پلیز مت جاؤ سمندر کے سفر میں. دا شپ واز ٹریولنگ ان دا ساؤتھ سیز، کشتی جو تھی وہ کہاں پہ سفر کر رہی تھی؟ ساؤتھ سیز میں. وین اے ٹیریبل اسٹارم اسٹارٹیڈ، جب کہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا طوفان شروع ہو گیا. بلوئنگ اٹ فار اوے اینڈ آف اٹس کورس، اور اس طوفان نے کشتی کو بہا کر ایک ایسی جگہ پہ لے گیا جو کہ بہت ہی کورس تھا، مطلب اپنے راستے سے ہٹا دیا اور ایک خطرناک سے راستے پہ کشتی کو موڑ دیا. فار 3 days دا شپ شک، اور اتنا خطرناک طوفان تھا کہ 3 دن تک کشتی جو ہے وہ ڈولتی رہی پانی میں. ٹاسڈ ہیئر اینڈ دیئر بائی وائلڈ ونڈس، اور کبھی ادھر آتی کبھی ادھر جاتی کیونکہ بہت ہی شدید قسم کا طوفان تھا، اور ڈولتی رہی کشتی پانی میں. اینڈ ایوری بڈی تھاٹ دے ور لاسٹ فار ایور، اور جو بھی کشتی میں سوار تھے لوگ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے گم گئے ہیں. اچھا جی بچوں آگے ہم پڑھتے ہیں. دین سڈنلی اے وائس واز ہرڈ، پھر اچانک ایک آواز آئی. لینڈ اہیڈ، زمین پاس ہے. اے اسٹرپ آف لینڈ واز ویزیبل فار اوے، اور ایک زمین کی ایک اسٹرپ کہتے ہیں ایک لائن کو، مطلب ایک اسٹرپ کہتے ہیں پٹی کو، زمین کی ایک پٹی جو ہے وہ بالکل واضح نظر آنے لگی. اینڈ دا کریو مینیج ٹو ٹیک دا شپ دیئر اینڈ اینکر اٹ. اب کریو کہتے ہیں کشتی میں جتنے بھی اسٹاف ہوتا ہے، جتنا بھی کام کرنے والا عملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کریو. تو تمام عملے نے یہ شکر کیا جب ان کو زمین کی پٹی نظر آئی، ورنہ تو وہ یہی سمجھے تھے کہ ہم گم گئے ہیں اب. تو انہوں نے کشتی کو جلدی سے اس کے قریب کیا اور اینکر اٹ، مطلب کہ اینکر کہتے ہیں کہ ایک بھاری سا لوہے کا پیس ہوتا ہے، کبھی آپ نے بچوں دیکھا ہوگا، جس کے ساتھ رسی ہوتی ہے اور وہ کشتی کے اندر ہی ہوتا ہے. جب کشتی روکنی ہوتی ہے انہوں نے تو وہ اینکر جو ہے وہ زمین میں پھینک دیتے ہیں، اور وہ اتنی بھاری ہوتی ہے کہ وہ کشتی کو وہیں پہ سٹاپ کر دیتی ہے، وہیں پہ روک دیتی ہے. It was quite natural port on what looked like an island. اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس قسم کی جگہ تھی جہاں پہ وہ رکے. It was quite، وہ بالکل ایک نیچرل پورٹ، ایک قدرتی بندرگاہ لگ رہا تھا. on what looked like an island، اور جیسے کہ ایک جزیرہ ہوتا ہے، جزیرہ نما جگہ تھی جہاں پہ وہ انہوں نے اپنی کشتی کو روکا. We can stay here for a while and repair our ships, said Captain Johnson. تو اب یہ ایک اور کریکٹر بیچ میں ایڈ ہو گیا ہے جس کا نام ہے کیپٹن جانسن. ابھی تک تو ہم نے لیفٹیننٹ بیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے، پھر اس کی بیوی نے تھوڑے سے ورڈز بولے تھے. اب ایک اور کریکٹر بیچ میں ایڈ ہو گیا ہے کیپٹن جانسن. تو کیپٹن جانسن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کچھ عرصہ ٹھہرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی کشتی کو مرمت کر سکیں. When the storm stop, we'll set sail again. تو اب کیپٹن جانسن کہہ رہا ہے کہ جب طوفان رک جائے گا تو ہم اپنا سفر دوبارہ شروع کریں گے. A little later, the men set off to explore. کچھ دیر کے بعد لوگ جو تھے وہ کشتی سے اتر کے ادھر ادھر چیزوں کو تلاش کرنے لگے، کھوجنے لگے کہ یہ کس قسم کی جگہ ہے، یہاں پہ ہم چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسی جگہ ہے. They were surprised to find a small boat and a tent house further up the shore. وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ ان کو ایک چھوٹی سی کشتی ملی تھی وہاں پہ،
اور ایک چھوٹا سا گھر ملا تھا، ٹینٹ نما گھر، جو کہ ساحل کے اوپر تھا. Inside were some clay pots and oyster shells. اور حیرانگی کی بات یہ بھی تھی کہ اس جزیرہ نما جگہ پر ایک کشتی بھی کھڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا گھر بھی ہے، اور کلے پاٹس مٹی کے برتن ہیں، اینڈ oyster shells، oysters کہتے ہیں ایک سیپی ہوتی ہے جس میں سے موتی نکلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں oyster shells. وہ ایک شیلز ہوتے ہیں، سیپیاں ہوتی ہیں. اینڈ آلسو فرنیچر اینڈ ادر کمفرٹس، اور وہاں پہ کچھ فرنیچر بھی تھا اور کچھ بستر وغیرہ. اٹ واز کلیئر دیٹ دے ور ناٹ دا فرسٹ مین آن دا آئیلینڈ. تو ان چیزوں سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ پہلے نہیں ہیں جو اس جزیرے پہ آئے ہوں، بلکہ یہاں پہ پہلے بھی کوئی رہتا ہے جس کی یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. جی تو بچوں نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. لیفٹیننٹ بیل کالڈ ون آف دیم. ایک آدمی نے کہا لیفٹیننٹ بیل ایز ہی کیم آؤٹ آف اے اسمال فارسٹ نیئر بائی. ایک آدمی جو کہ پاس میں ایک جنگل تھا اس میں سے نکلا اور اس نے کہا لیفٹیننٹ بیل. ہی رشڈ ٹورڈز دا آفیسر فالوڈ بائی دا مڈل ایجڈ stranger dressed in European clothes and carrying a big leather bag. He rushed towards the officer. وہ افسر کی طرف دوڑا آیا. Followed by the middle-aged stranger. اور اس کے پیچھے ایک درمیانی سی عمر کا اجنبی انسان تھا جس نے یورپین لباس پہنا ہوا تھا اور اس نے اٹھایا ہوا تھا ایک لیدر کا بیگ. تو بچوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ بیل کی طرف ایک آدمی آیا اور اس کے پیچھے اس نے بلایا لیفٹیننٹ بیل، اور اس کے پیچھے ایک اجنبی انسان تھا جس نے یورپین ڈریس پہنا ہوا تھا اور لیدر کا بیگ بھی اٹھایا ہوا تھا. تو یہ ایک اور کریکٹر بیچ میں ایڈ ہو گیا ہے. ساتھ ساتھ ہم کریکٹرز کو بھی دیکھتے جاتے ہیں کیونکہ کریکٹرز کے بارے میں بھی کوسچن آتے ہیں، سمریز بھی لکھنی ہوتی ہیں کریکٹرز کے بارے میں، تو آپ ساتھ ساتھ یہ نوٹ بھی کرتے جائیے پلیز. دا اسٹرینجر لک فرینڈلی ایون دو ہی ہیڈ اے گن. اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ جو اسٹرینجر ہے، اجنبی انسان ہے، یہ کافی دوستانہ لگ رہا ہے، مطلب اس کا رویہ کافی دوستانہ ہے، حالانکہ اس کے پاس ایک بندوق بھی ہے. Finally, after all these years, cried the man in a trembling voice. آخر کار اتنے سالوں کے بعد اس آدمی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا. اچھا، یہ آدمی مجھے لگتا ہے کہ بہت حیران ہو رہا ہے لیفٹیننٹ بیل کو دیکھ کے، اور اس نے جیسے ہی لیفٹیننٹ بیل کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑا آیا اور اس نے کہا کہ آخر کار اتنے سالوں کے بعد میں نے آپ کو دیکھ لیا. تھینک گاڈ یو آر ہیئر. شکر ہے آپ آ گئے. مائی گڈنس دا لیفٹیننٹ تھاٹ اٹس رابنسن کروز ہمسیلف. مائی گڈنس میرے خدا، لیفٹیننٹ نے سوچا کہ یہ تو رابنسن کروز خود ہی ہے. دا مین واز اے سوئس پاسٹر ہو ہیڈ بین شپ ریکڈ ود ہز وائف اینڈ 4 children when their ship crashed on a rock. تو لیفٹیننٹ بیل نے یہ سوچا کہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید رابنسن کروز ہے، جو انسان بھاگا بھاگا اس کی طرف آیا تھا، اور کافی فرینڈلی ماحول تھا اس کا، کافی فرینڈلی لہجہ تھا، دوستانہ لہجہ تھا اس کا. مجھے لگتا ہے لیفٹیننٹ بیل نے سوچا کہ یہ شاید رابنسن کروز ہے. اب یہ دیکھیں ایک اور کریکٹر ایڈ ہو گیا. رابنسن کروز کے بارے میں اب ایک مشہور بات تھی کہ رابنسن کروز کی کشتی جو ہے وہ طوفان کی نظر ہو گئی تھی، جس وجہ سے اس کی بیوی اور 4 بچے جو ہیں وہ گم گئے تھے، اور ان کی کشتی جو ہے وہ کریش ہو گئی تھی، مطلب تباہ ہو گئی تھی ایک پتھر سے ٹکرا کر. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. دا کریو ہیڈ ڈس اپیئرڈ ان دا اسٹارم اینڈ دے ور ناؤ ہیئر ٹو بی سین آفٹر ورڈز. ان کا جو جہاز تھا یا ان کی جو کشتی تھی، اس کے تمام لوگ جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے، طوفان کی نظر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے.
We were extremely lucky to be saved together as a family, said the pastor. پاسٹر نے کہا کہ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ میں اور میری فیملی کسی نہ کسی طریقے سے بچ گئے. We were on our way to Australia to start a new life, but instead of that, we had to start a new life on this island. We have been here for 4 years, he added. تو پاسٹر نے اس کو یہ بتایا کہ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے میں اور میری فیملی بچ گئے، اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم آسٹریلیا جائیں گے اور وہاں ایک نئی زندگی شروع کریں گے، لیکن اس کے بجائے نئی زندگی ہم نے کہاں پہ شروع کر دی؟ ایک جزیرے میں، اور اس جزیرے پہ تقریباً 4 سال ہو گئے تھے وہ لوگ رہ رہے تھے. لیفٹیننٹ بیل told him that the ship was on its way to England when the storm stopped them. تو اب لیفٹیننٹ بیل نے بھی اپنی کہانی سنائی پاسٹر کو. اس نے یہ کہا کہ ہم بھی اپنی کشتی میں انگلینڈ جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں طوفان نے روک لیا. Would you like to come abroad? asked Bell. تو لیفٹیننٹ بیل نے پاسٹر سے کہا کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے باہر؟ You can meet the captain and discuss your family rescue with him, he suggested. تو لیفٹیننٹ بیل نے پوچھا کہ تم کیپٹن سے مل لو اور ڈسکس کر لو، مطلب معاملات طے کر دو کہ تم نے ہمارے ساتھ آنا ہے اور اپنی فیملی کو بچانا ہے. اس نے یہ مشورہ دیا. We can all meet here together tomorrow morning. ہم دوبارہ یہاں پہ سب صبح کے ٹائم ملیں گے. Answer the man. اس بندے نے جواب دیا. I should return to my family and prepare them for our departure. اس بندے نے کہا. اس نے لیفٹیننٹ بیل کا مشورہ مانا اور اس نے کہا کہ میں اپنی فیملی کی طرف جاتا ہوں اور میں ان کو تیار کرتا ہوں تاکہ ہم بھی سفر کا آغاز کریں. He explained, I did not want to alarm them when I saw your ship through my looking glass, so they don't know anything about it yet. I must hurry home and tell them. The boy will be thrilled, he said with a big smile. ہاں جی، تو بچوں ہم پڑھے تھے کہ تو لیفٹیننٹ بیل نے پاسٹر کو یہ مشورہ دیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور اپنی فیملی کو بچاؤ، یہاں سے نکلو، ہمارے ساتھ چلو. تو پاسٹر نے اس کو یہ جواب دیا کہ آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو الارم دیم، کہ میں نے اپنی فیملی کو ابھی نہیں بتایا تھا. جب میں نے آپ کی کشتی کو اپنے کھڑکی سے دیکھا تو میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ یہاں پہ کوئی کشتی آئی ہے. So they don't know about anything about it yet. تو ان کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا. I must hurry home and tell them. اور مجھے جلدی گھر جانا چاہیے ان کو یہ بتانے کے لیے. The boys will be thrilled. لڑکے بہت ہی خوش ہوں گے اور جوشیلے ہو جائیں گے یہ سن کے. He said with a big smile. اور وہ بہت خوش ہو گیا. Then he took a diary out of his bag and put it in Lieutenant Bell's hand. پھر اس پاسٹر نے اپنے بیگ سے ایک ڈائری نکالی، ایک بک نکالی اور لیفٹیننٹ بیل کے ہاتھ میں تھما دی. Here is our story. یہ میری کہانی ہے. He said. اس نے کہا If something happens, I would like you to give this to my brother in Switzerland. اس نے کہا اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ تم یہ میرے بھائی کو دے دو جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے. Now I must go. اب مجھے جانا چاہیے. He added. اس نے کہا There is so much to do. ابھی بہت سا کام باقی ہے. تو پیارے بچوں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آئی؟ اگر آپ کو اچھی لگی یہ ویڈیو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ کر کے. تو نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. تو اس میں ہم نے 2-3 کریکٹرز کے بارے میں پڑھا ہے. آپ کا ایسے کریں، آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ ان کریکٹرز کے بارے میں لکھیں کہ ان کا بیہیویئر کیسے تھا، ان کے ڈریسز کیسے تھے،
اور ان کے نام کیا تھے اور کتنے کریکٹرز آج ہم نے پڑھے. تو یہ آپ اپنی کاپی میں پلیز نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پیپر میں تیاری کرنے میں آسانی ہو. تو اوکے کڈس، ٹیک کیئر، بائے.